अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख चुके हैं कि मौजूदा दौर के अंदर कोर्ट मैरिज जिसको हम कहते हैं, दरअसल वो वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर शादी का दूसरा नाम कोर्ट मैरिज होता है आज की इस्तिलाह के अंदर, आज के उर्फ़ के अंदर। तो इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसको रोका कैसे जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, मुफ्ती वो नहीं होता जो फतवा दे दे ये हलाल है ये हराम है। मुफ्ती वो होता है जो हलाल और हराम भी बताए और फिर उस हराम का मुतबादिल भी बताए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बतलाई और उसके बाद उसके सद्देबाब और उसके इंतज़ामात भी ख़ुद ही बताए, और फिर उस दौर में किसी ऐसे आदमी को उसके इंतज़ाम के काबिल न समझा तो ख़ुद अपने आप को पेश भी कर दिया। हमारे अंदर हया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, तो हम लोग अपनी बेटियों से कभी ये पूछना गवारा नहीं करते कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं फ़लाँ जगह से, फ़लाँ घर में, फ़लाँ शख्स से, तो क्या आप इस पर राज़ी हैं। तो मेरे भाइयों, क्या शादी से पहले लड़की से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। चलते हैं अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अर्ज़ाहा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं लड़की के बारे में जिसकी शादी की जा रही हो, क्या उसकी मर्ज़ी मालूम की जाए या ना। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस लड़की की मर्ज़ी ज़रूर मालूम की जाए। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि लड़की तो हया उसका माने होगा, वो बेचारी तो बोल भी नहीं सकेगी, तो फिर क्या करेंगे। सवाल ये था कि लड़की को तो हया माने होगा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका खामोश रहना ही उसकी रज़ामंदी है। तो हम तो लड़कियों से पूछना गवारा ही नहीं समझते। अब दूसरी हदीस की तरफ आ जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3473। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जिसका खावंद न रहे, खावंद न रहने के दो तरीके हैं। एक ये कि खावंद मर गया, वो बेवा है, और दूसरा ये कि खावंद ने उसको छोड़ दिया, वो मुतल्लक़ा है, तलाक़ याफ्ता है। तो वो विडो है या डाइवोर्स्ड है, वो बेवा है या मुतल्लक़ा है, तलाक़ याफ्ता है। इन दो सूरतों में उसका खावंद नहीं रहा कि जिस औरत का खावंद न रहे तो उसकी शादी से पहले उससे इजाज़त लेनी चाहिए। तो जिसका खावंद नहीं रहा, शादी से पहले उससे पूछना ज़रूरी है। और वो औरत जिसका खावंद ही नहीं, यानी कंवारी है, अभी वर्जन है, तो ऐसी लड़की की इजाज़त ज़रूरी है। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बान दें साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कि छोटी छोटी बात को पूछा और आज हमारे लिए दीन पे चलना आसान कर दिया। ताकि अब जो कंवारी लड़की है, हया माने है, हिजाब आ रहा है, शर्म आ रही है उसको, कैसे वो अपनी शादी के बारे में बात करेगी। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका खामोश रहना, उसकी खामोशी ही दरअसल उसकी रज़ामंदी है। तो शादी से पहले लड़की से मालूम करना, ये तो हो गया, मुत्तफ़िक़ा हो गया कि इसको तो पूछा जाएगा। देखें, एक मिसाल को समझिए। हम घर के अंदर एक बंदूक ला कर रखते हैं सेल्फ़ डिफेंस के लिए, चोरों से हिफाजत के लिए लाकर आपने रख दी, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब आपके घर मेहमान आने लगें और आप उन पर ही बंदूक तान लें, तो इस सूरत में वो मेहमान आपके घर में आने से कतराएंगे, आपको बदअखलाक तस्वर किया जाएगा।
وہ تعلیم و تہذیب، وہ تمدن، وہ ثقافت جو ہماری پہچان تھی، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ تھی، یہ وہ ہتھیار تھا جس کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھنا تھا۔ اب اس تلوار کو، اس ہتھیار کو، اس گن کو ہم نے رکھ دیا کس کے اوپر؟ اپنے رسم و رواج کے اوپر، اپنی تہذیب کے اوپر، اپنے ثقافت کے اوپر، اپنی دینداری کے اوپر۔ اب ہم نے اس تعلیم کو آڑ بنا لیا کس بات کا؟ کیا میں اس لیے پڑھی تھی کہ میں آج جو ہے وہ جاؤں اور شادی کر کے جاؤں اور گھرداری کروں؟ تو پھر یہ نقصان والی چیز ہے۔ تو کورٹ میرج کے اسباب میں پہلا سبب لڑکی سے نہ پوچھنا، دوسرا سبب لڑکیوں کو غلط منزل دکھا کر تعلیم دلوانا۔ ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، کریے، ضرور کیجیے، کس نے منع کیا ہے؟ صحابیات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن غزوات کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پانی پلایا کرتی تھیں، نرسنگ کا کام کیا کرتی تھیں۔ کس نے منع کیا؟ کیجیے دین کی خدمت۔ کیا ہمارے اس ملک عزیز کے اندر 1965 کی جنگ کے اندر ہماری خواتین نے کھانے پکا کر اپنے فوجی جوانوں کو نہیں دیے؟ اپنے دوپٹوں سے ان کی پٹیاں نہیں باندھی؟ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کا کوئی بھی قدم قابل تحسین، سلام اس کو۔ لیکن جب اسی تعلیم کو آڑ بنا کر آپ رشتوں پہ رشتوں کو ٹھکراتے جائیں گے، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں دیکھ رہی جہاں تک ہمارے والدین کی نگاہ دیکھ رہی ہے، ان کا جہاں تک تجربہ ہے، جہاں تک ان کو باہر کے حالات معلوم ہیں۔ آپ نے ظاہری اس کا دکھاوا دیکھا ہے، وہ جو آپ کو دکھانا چاہتا تھا، جو ایلیوژن اس نے قائم کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو آپ نے محبت تصور کر لیا، اسی کے ساتھ شادی کی ضد کر لی اور تعلیم کا بہانہ کر دیا، ملک و قوم کی خدمت کا بہانہ کر دیا، والد مان نہیں رہے۔ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب کہ جب والدین شادی کروا رہے ہیں تو اس شادی کے اندر ان کو کسی قسم کا وہ نہیں، سر سے بوجھ اتار رہے ہیں، بس کوئی بھی رشتہ آیا اور اٹھا کر لڑکی کو حوالے کر دیا۔ اب ہر لڑکی کا خوابوں کا شہزادہ نہیں ہوا کرتا، لیکن کچھ ارمان چاہتیں اس کے دل میں بھی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات آتی تھیں اور خود فرمایا کرتی تھیں کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خود آ کر عورتوں نے خود کو بطور ہدیہ ہبہ پیش کیا کہ ہم آپ سے بغیر مہر کے بھی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر اب ہم نے اس کو پڑھایا، اچھی تعلیم دلوا دی، ہم شہر کے تمام سہولیات سے آراستہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، بیت الخلاء گھر کے اندر ہے، گیس ہے، بجلی ہے، بٹن نیچے کیا پانی اوپر چلا گیا، اور اس کو ہم شادی کروا کے دے رہے ہیں وہ گاؤں میں جہاں پر صبح کو پہلے جاؤ اور جانوروں کے باڑے میں جا کر کام کرو اور دن کو پانی بھر کر لاؤ اور کپڑے دھونے نہر پہ جاؤ، حوض پہ جاؤ اور لکڑیاں جلاؤ۔ جن تکالیف کی وہ عادی نہیں، جن مشقتوں کی وہ عادی نہیں، جن مصائب کی وہ عادی نہیں، ایسے گھر کے اندر اس لڑکی کو دے رہے ہیں تو بسا اوقات لڑکی بغاوت پر اتر آتی ہے۔ یہ آ گیا تیسرا سبب۔ یہ تو اسباب آ گئے۔ اب آتے ہیں اس کی روک تھام کی طرف کہ ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ اچھا، یہ بات درمیان میں کر دیتے ہیں، کیا یہ شادی جائز ہے یا نہیں جائز؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارک کی روشنی میں فقہاء نے جو مسائل تحریر کیے ہیں اس میں یہ کہ جب کوئی لڑکی اپنے ولی کی، اپنے باپ دادا کی اجازت کے بغیر، ولی کیا ہے؟ باپ ہے، باپ نہیں ہے تو پھر دادا ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر شادی کر رہی ہے، تو اس صورت میں اگر شادی تو کف میں ہے، کف کہتے ہیں برابری کو، خاندان میں برابری ہے، جو ان کا سٹیٹس ہے وہ بالکل برابر ہے، شادی ٹھیک ہے۔ اور اگر لڑکی نے شادی کر لی اور سٹیٹس لڑکے والوں کا کم ہے اور ورثاء کی، ولیوں کی اجازت شامل نہیں ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کے تلافی کی طرف۔ پہلی بات، لڑکیوں کو تعلیم دلوائیں،
ملک و ملت کی تعمیر، اس کی ترقی کا جذبہ دیں، لیکن ان کو راہ بھی خود دکھائیں، گائیڈ بھی خود کریں۔ اگر خاوند کام پہ جا رہا ہے، اس کی تم صحیح خدمت کر رہی ہو، شام کو آئے اور تمہیں دیکھ کر خوش ہو، تمہاری محبت اس کے دل میں جائے گی، اور صبح کو وہ جائے گھر سے مسکراتا ہوا جائے، پریشانی میں نہ جائے، واپس آ کے پریشان نہ ہو، تم اس کو راضی رکھ رہی ہو، وہ کام پوری توجہ کے ساتھ کر رہا ہے، تو تمہارا ملک کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ پڑ رہا ہے۔ تو ان کو تعلیم دیتے وقت منزل ٹھیک دکھائیں کہ منزل کیا ہے۔ دوسرا، ان کے جب پیغام نکاح آ جائے تو اس کو غیرت کے منافی نہ سمجھیں کہ بیوی، ٹھیک ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ حیا ہے نہیں پوچھ سکتا، بیوی کو کہہ دے، بیوی چلیں اس کی ماں کا اور بیٹی کا آپس میں نہیں، لیکن ہر لڑکی کا اور اپنی ماں سے بڑا ایک بانڈ ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، بالفرض نہیں ہے، کمی ہے، یا پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، یہ پہلی بیوی سے بیٹی اور دوسری بیوی ہے، تو پھر وہ اپنی بہن یعنی لڑکی کی پھوپھی کو کہہ سکتا ہے، کسی ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے کہ بچی وہاں پہ شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ آج غیرت کر کے بچی سے نہیں پوچھیں گے، اور کل کو پورے معاشرے میں، پورے زمانے میں بے غیرت ہو کر رہنا پڑے گا، بے شرم ہو کر رہنا پڑے گا، سر جھکا کر رہنا پڑے گا۔ پوچھیں اس سے، اگر وہ حامی بھر لے الحمدللہ، اگر وہ انکار کر رہی ہے تو انکار کی وجوہات بھی ضرور تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی فہم، اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کی نظر وہاں تک نہیں جا رہی ہے جہاں تک آپ کی جا رہی ہے، تو آپ اس کو اس سے شادی کرنے کے فوائد سامنے بتا سکتے ہیں، وہ جو نقصانات بیان کر رہی ہے آپ ان کو بذریعہ دلیل رد بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ مشورے والا عمل ہوگا، جب یہ بات اس طرح سے طے ہوگی، تو وہ دلی تسکین بھی حاصل ہو جائے گی اور وہ ذہنی طور پہ آمادہ بھی ہو جائے گی، ورنہ پھر وہی کورٹ میرج والی بات رہ جاتی ہے۔ تو تعلیم کے وقت بھی منزل اس کو ٹھیک بتائیں، رشتے کے وقت بھی لڑکی سے ضرور پوچھیں۔ اور تیسری بات، اس کو بھی غیرت کا مسئلہ نہ بتائیں کہ جی اب وہ میرا بھائی ہے جی، اگر وہ گاؤں میں رہتے تو کیا ہو گیا جی، تو میں نے تو اس کو زبان دی تھی جی، میری بہن ہے جی، وہ یا لڑکی کی ماں کہتی ہے وہ تو میرے بھائی ہیں جی، میرے فلاں لگتے ہیں جی، اب میں نے ان کو کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ پوری زندگی کے رلانے سے چند منٹ کا رونا بہتر ہے۔ تو وہاں پر جب آپ اس کو تعلیم دلوا رہے ہیں، جب آپ اس کو اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار کر رہے ہیں، جب آپ اس کو سہولیات کے اندر رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کو مشقتوں کی طرف نہ لے کر جائیں، یا تو مشقتوں کا گھر پہ عادی بنائیں کہ جو حاضر ہے کھا لے، جیسا ہے پہن لے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کی چیز لے کے دے رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو چیزیں کھلا رہے ہیں، جنک فوڈ کا آپ نے عادی بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کو پیزے سے اٹھا کے مکئی کی روٹی پر لے کر چلے جائیں، اور آپ روغنی نان سے اٹھا کے تندور کی جلی ہوئی روٹی پر لے کر چلے جائیں، تو وہ اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور وہ اس کے لیے راہ فرار پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کسی جانے انجانے کے ساتھ، کسی برابری غیر برابری والے کے ساتھ بیٹھ جائے گی، کورٹ سے شادی کر لے گی، اور پھر ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ لہذا رشتوں کے وقت بیٹیوں سے بھی پوچھ لیجیے کریں، وہ کوئی گائے بھینس نہیں جہاں چاہا اٹھایا اور باندھ دیا۔ ہاں بالکل وہ آپ کے لیے گائے اور بھینس بن سکتی ہیں اس صورت میں جب آپ نے ان کی تربیت ٹھیک کی، اسلامی خطوط پر تربیت کی، ان کو والدین کے اس سے آگاہ کیا، حقوق سے آگاہ کیا، اور اس کو سمجھایا کہ شادی کا مقصد اصلی وہ نسل کو بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک ایک گھر میں، اور اس زمانے کے گھر کیا تھے میرے بھائی؟ اس زمانے میں گھر جتنے اسٹوڈیو کے اندر میں بیٹھا ہوں اتنے میں تو دو دو بیویوں کے ساتھ لوگ رہا کرتے تھے، ساتھ چار چار باندیاں ہوا کرتی تھیں، کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کل کتنے سے تھے؟ کتنی لمبائی چوڑائی تھی؟ یا کون سی تھی اوپر پکی چھت پڑی ہوئی تھی، یا ماربل ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، یا کوئی پتھر کے کام ہوئے تھے؟ کچھ نہیں تھا میرے بھائیوں، پھر بھی سارے خوش تھے۔ تربیت ٹھیک ہوگی اور ان کے مقاصد اور منازل ان کو ٹھیک بتائی گئی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ آپ کی تابعداری بھی کریں گی۔ اور وہ جو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ڈولی پر گئی ہو اب چرپائی پہ آنا، یعنی یہاں سے ڈولی پر تمہیں رخصت کر دیا، اب تمہاری میت ہی اس گھر میں آئے، تو تب تو اسی طرح سے رہے گی، وگرنہ پھر تیار رہیے پورے معاشرے میں اپنی عزت کو اتروانے کے لیے۔ تو جب تک بچیوں کو آپ اپنے ساتھ مشورے میں شامل نہیں رکھیں گے،
بچیوں کی صحیح خطوط پر تربیت نہیں کریں گے تو یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان مسائل کی وجہ سے ہر جگہ ہر زمانے میں ہم بدنام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔